बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर ममलिकत का तहरीके अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था और गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। अदालत ने कहा कि हैरानकुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। सदर ममलिकत ने वो आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। नताइज खतरनाक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अदालत का यह भी कहना था कि वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनाकाद यकीनी बनाए। इन रिमार्क्स की ज़रूरत आला अदलिया को पेश क्यों आई और क्या आने वाले दिनों में सदर ममलिकत को कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गिरफ्तारी की टाइमिंग से भी कई सवालात पैदा हुए हैं कि क्या इस तरह के मामलात इंतखाबात की शफाफियत पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस तमाम तर कानूनी और सियासी सूरत बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ गेस्ट में मौजूद हैं एडवोकेट अली एजाज भुट्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखवंजादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हसन रजा पाशा साहब चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अली एजाज भुट्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। अली साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि कल एक गिरफ्तारी होती है, आपकी पार्टी के साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं और ये उन शख्सियात में से शामिल हैं जो इन्होंने अभी तक पीटीआई छोड़ी भी नहीं है और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो इस गिरफ्तारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? क्या ये वही आपके खदशात का एक पेश खैमा है और मजीद उसी का तसलसल है? देखें, एक तरफ तो खुशाइंद बात है कि कम अज कम इस मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्सेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन की तारीख का तयन होगा। दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है कि आईनी और जमहूरी मुल्क में रहते हुए हमें 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। इसके बावजूद कि आइन की मंशा ये है कि 90 दिन में हर सूरत इलेक्शन होने हैं, उसके बावजूद 2 सूबों में पंजाब और केपी में गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं। अब चूंकि इलेक्शन की तारीख का तयन हुआ है, तो चूंकि पंजाब में और केपी में 13 महीनों के बाद इलेक्शन होगा, नेशनल असम्बली का, बलूचिस्तान का और सिंध का जो है वो 6 महीनों के बाद इलेक्शन होगा। तो इससे पहले जो ताखीर की गई, इन जुम्मेदारान का तयन होना चाहिए। इन्होंने आइन को पामाल किया, इन्होंने आइन को मुअत्तल किया। एक तरफ आप देखते हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है, दूसरी तरफ जो पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बड़ा ही ये अफसोसनाक ये चीज है। आप देखते हैं असद कैसर साहब की गिरफ्तारी की गई, उनको आज पेश किया गया, किस तरह उनका पर्चा जो है, उनका मुकदमा केपी का है, इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रिमांड ले रही है। दूसरी तरफ आज ही के दिन फैसलाबाद में हमारे एक पीटीआई के कारकुन की बहन को किस तरह अगवा कर लिया गया, आज मीडिया पे चलता रहा, आपने देखा। आज केपी में किस तरह हमारे 150 से 200 कारकुनान को एक रैली के इनकाद पे रैली करना चाह रहे थे, उस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बेसिकली ये लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में हमने इस मुल्क में वो तबाही की जो शायद तारीख में कभी नहीं हुई थी। लाकानूनियत आपके सामने है, सियासी अदम इस्तेकाम आपके सामने है। अच्छा भुट्टर साहब, आपने बिल्कुल आप अपने खदशात से भी आगाह करें। आपने जिक्र किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से ये ताखीर हुई है। अब हसन रजा पाशा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जरा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें साथ साथ शामिल करते हैं। हसन साहब, आप क्या समझते हैं ये ताखीर किसकी वजह से हुई? क्योंकि एक जानिब इलेक्शन कमीशन कहता था ये इख्तियार उनका है, दूसरी जानिब सदर मुशावरत के लिए बुलाते थे, तारीख नहीं देते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स के सदर ने जो तारीख देनी चाहिए थी वो नहीं दी और यह भी कहा गया कि अदम एतमाद के बाद जो सदर ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियां तहलील की वो भी गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो इस तमाम सूरत हाल में सदर के किरदार को किस तरह देख रहे हैं और किस किस्म के नताइज उनको भुगतना पड़ सकते हैं? देखिए, सदर मुमलिकत का जो किरदार है वो कोई इतना शफाफ नजर नहीं आ रहा। जिस अंदाज में वो पहले जो आर्मी एक्ट्स और उस हवाले से अमेंडमेंट के हवाले से था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, और फिर जिस तरह ट्वीट करके एक मजाक बनाया अपना भी, अपने इदारे का भी और इस मुल्क का भी, वो तो चले एक अपनी जगह पे है।
لیکن سب سے اہم بات جو کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی سوچنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی سوچنی چاہیے کہ ڈے ون سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے. یہ اگر مگر کی بات نہیں ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر یا کوئی اور حکومتی عہدیدار یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے ڈیٹ دینے کا تو وہ غلط کہتے ہیں. پہلے بھی ہم نے کہا، کل بھی ہم نے یہ کہا، آج بھی، اور آج تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ مہر لگا دی. تمام وکلاء ان کا کنسنسس ہے اس بات کے کورٹ کے اندر کہ صدر مملکت کو ہی ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر مملکت سے پی ٹی آئی کے زعماء نے پوچھا کہ آپ نے ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس کی؟ اب یہ جواز گھڑنا کہ 14 اپریل کی ڈیٹ دی تھی اور اس کا حشر کیا ہوا تو اس وجہ سے صدر مملکت نے ڈیٹ نہیں دی، تو یہ جواز غلط ہے. ایک آئین آپ کو ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ آئینی تقاضے پورے کر کے آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور عہدہ برا ہو جائے اس بات سے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا جو کہ غیر ضروری تھا. آپ نے لا منسٹری کو خط لکھا، وہ بھی غیر ضروری تھا. آپ کو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو اسٹریٹ اوے جب آپ نے اوتھ لیا کیبنٹ کا تو اس سے اگلے دن آپ کو ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے تھی. بال چلا جاتا الیکشن کمیشن کی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں حسن صاحب صدر صاحب کے لیے ہوئی جی کوئی کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ یہ آرڈر تو دیکھیں جو ہوا ہے اس میں جو سابق جسٹس میاں بدر عالم خیل کا جو ایک پیراگراف ایڈ کیا گیا اس میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس وقت صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے اپنے عہدے کی وجہ سے. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کیا صدر آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، کیا صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے، اور اس کا جواب افرمیٹو ہے، انہوں نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کے کانسیکوینسز جب یہ اپنے عہدے سے فارغ ہوں گے تو ان کو فیس کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح اب دیکھیں ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسکیجول دینا تھا. جب ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں ہوئی تو الیکشن کمیشن کیسے اسکیجول دے دیتا؟ اب یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ڈیٹ دے دی ہے، وہ غلط ہے. الیکشن کمیشن نے بھی جو بات کی اور اس کو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر کر بھی دیا، سماعتوں کے دوران ریمارکس تھے اس کو واضح کر دیا. اخوانزادہ چٹان صاحب، نون لیگ اب یہ مطالبہ کر رہی ہے، جو یہ تمام تر صورتحال ابھی آپ نے سنی بھی ہے، کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آئین شکنی کی گئی ہے صدر کی جانب سے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ آ چکا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانونی فیصلہ نہیں آیا. ریمارکس جو بھی ہے لیکن فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہوا ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے ایک میڈیشن کیا ہے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان، اور اس نتیجے میں وہ میڈیشن کے نتیجے میں الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہوا. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے آج بھی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت، یہ اتحادی حکومت جاتے وقت انہوں نے جو قانون سازی کی ہے 2000 الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترامیم کی ہے، اس کے تحت میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ڈیٹ دینا یہ صدر کا نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا اور یہ الیکشن کمیشن کا حق تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ قانونی فیصلہ ہوتا تو 2 چیزوں کا تعین ضرور کرتا. ایک تو یہ کہ الیکشن ڈیٹ کا اختیار دینا یہ صدر کا حق ہے، یہ نئے قوانین کے مطابق، یا الیکشن کمیشن کا حق ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ذمہ دار ہے جنہوں نے آئین شکنی کی ہے اس کو پھر سزا بھی دلواتے اور اس کو سزا بھی دیتے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس سے جو پاکستان میں غیر سیاسی استحکام تھا، پاکستان میں اس فیصلے کی وجہ سے استحکام آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا سٹاک مارکیٹ ایک دن میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو اگر میڈیشن بھی ہوا ہے تو اچھا میڈیشن جو ہے وہ
हुआ है। मेरा भाई ने भुट्टो साहब ने एक बात की कि जो जुल्म हो रहा है तो इस तरह जुल्म हमने नहीं, यानी तमाम मसाइल का हल बिल्कुल इलेक्शन है। और अखुनज़ादा साहब, इलेक्शन ही बिल्कुल इसका हल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा था, जिसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। हसन साहब, मैं क्विकली आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहस अपनी जगह बरकरार है जब से ये एक्ट बना, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसमें तरमीम की गई और फिर वो कायम मकाम सदर ने उसको अप्रूव किया। अब ये किसका हक था, क्या वाजे होता है, किसके कोर्ट में बॉल जाता है? देखिए, मैं मोहतरम अखुनज़ादा चटान साहब हमारे पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी हैं, पार्लिमान से तल्लक रहा है इनका। मैं इनसे इंतहाई अदब के साथ मैं इख्तलाफ करूंगा कि एक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में एक पिछली पार्लिमान ने तरमीम की और उसमें उन्होंने ये किया कि सदर के इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत वाले शिक को ख़त्म करके सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे दिया कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें जो तमाम मामलात को, तो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीज़ आएगी कि सेक्शन 57 स्टार्ट ही होती है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के लफ्ज से स्टार्ट होती है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। और जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि एक ऑर्डिनरी लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं फिर एक अदब से इख्तलाफ करते हुए कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फौकियत हासिल है ऑर्डिनरी लॉ पे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट कह रहा है कि सदर मुमलिकत ने देनी है, तो फिर ऑर्डिनरी लॉ में जो मर्जी आप तरमीम कर लें, तो ये इख्तियार सदर का ही है। ठीक है, सदर का ही है। और आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को सदर के पास भेजा और सदर साहब ने डेट दी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डेट नहीं दी। ये डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर ने दोनों ने मशावरत के साथ दी है, और सदर की तरफ से ये डेट बिल्कुल ऐसे ही है। आर्टिकल 48 सब क्लास 5 की इम्प्लीमेंटेशन हुई है इस फैसले में। तो ये बहस, यानी जो बात आप कर रहे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट ने यही बात उस पर ही अमल दरामद हुआ है। भुट्टो साहब, ये बताइएगा, आपकी पार्टी से क्योंकि सदर साहब का ताल्लुक है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी जो है नाराज नजर आए, नाखुश नजर आए, जो बातें उनके वकला बाहर आकर बताते हैं उनसे मुलाकात के बाद, फिर आपकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ भी उठती थी, हामिद खान साहब जैसे कहते रहे हैं या दीगर रहनुमा कहते रहे हैं कि सदर साहब को तारीख दे देनी चाहिए थी इलेक्शन की। ये कता नज़र के इलेक्शन कमीशन उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा, आप क्या राय रखते हैं, या पार्टी अब क्या राय रखती है कि क्या सदर साहब ने गलती की? मैं समझता हूं कि सदर साहब को जो आईनी किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। उनको डेट देनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ आप इलेक्शन कमीशन के रोल आप देखें कि किस तरह 4-4 के फैसले को पामाल किया गया, किस तरह सदर साहब ने पहले डेट की, उस डेट का क्या हुआ, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पामाल किया गया। उसके बाद जब आप देखते हैं कि सदर साहब ने लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि जनाब आप आए, हम डेट फिक्स करते हैं, तो उस लेटर का ना प्रॉपरली जवाब दिया गया, ना मीटिंग में सदर साहब के। देखें, सदर साहब जो इस रियासत के आईनी सरबराह थे, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब उनको मिलने ना गए, और उसी दिन ही अमेरिका के एम्बेसडर को उनके साथ मीटिंग कर ली और सदर साहब को मिलने ना गए। देखें, हमारी पाकिस्तानी कौम एक गरीब कौम है, अपना पेट काट के इन इलेक्शन कमीशन की जो एम्प्लॉइज हैं, जो इनके मेंबरान हैं, उनकी मराहत पूरी करते हैं, तनख्वाहें पूरी करते हैं ताकि इस मुल्क में बर वक्त इलेक्शन हो, आइन की बालादस्ती हो। लेकिन उन्होंने जो उनका किरदार था वो नहीं किया। देखें, अभी जो तखीर के जिम्मेदार हैं, हम तो कहते हैं जिन्होंने आइन को पामाल किया, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो बदनुमा दाग है आइन पे और जमहूरियत पे, ये हमेशा रहेगा और इसका हमें तयन करना है। अदरवाइज ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा आने वाली इलेक्शंस में भी, आने वाले सालों में भी। ठीक है भुट्टो साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, वाज़े होनी चाहिए चीज़ें। अब ये फरमाइएगा भुट्टो साहब कि ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए, इलेक्शन करवा लिया जाए, या ये बड़ा ज़्यादा चैलेंज होगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं? बिल्कुल, हम बर वक्त इलेक्शन भी होने चाहिए। आइन की मंशा ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं।
اس کے باوجود فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہم سارے ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو لیول پلینگ فیلڈ ہے ہم اس کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ 2018 کا یہ سارے دوست حوالہ دیتے ہیں, 2018 میں نون لیگ کے سارے امیدوار بھی موجود تھے, وہ جلسے بھی کرتے تھے, پیپلز پارٹی کے سارے امیدوار موجود تھے, وہ جلسے بھی کرتے تھے, کسی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کسی نے نہیں روکا تھا. تو آج حالات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سرے سے کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی فیلڈ تو دے دی گئی ہے, فیلڈ تو دے دی گئی ہے. نہیں دیکھیں, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہم کہیں پہ بھی رکھتے ہیں تو پولیس ہمارے ان بندوں کو بھی گرفتار کرتی ہے جو جلسہ آرگنائز کرتے ہیں, ان کے گھروں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. کل کی بات ہے کہ ہمارے ایک پہاڑ صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا, ان کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو ہمارے پاس تو کوئی فیلڈ نہیں ہے. نہیں, وہ جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں تمام لوگ جلسے کر سکتے ہیں, پھر چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ عمران چیئرمین تحریک انصاف کو وہ آئیڈیلائز کرتے رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں حصہ لیں. بیان تو آپ کے حق میں ہی ہیں. صرف یہ بیانات کی حد تک ہے, جو آپ کے سامنے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی فیلڈ نہیں ہے. ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, زبردستی کے ان سے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں, زبردستی کے بیانات لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے نا. میں نے آج کا ہی آپ کا حوالہ دیا کہ فیصل آباد میں ہمارے ایک پی ٹی آئی کے کارکن میں گھر میں ریڈ کیا گیا اور اس کی وہ موجود نہیں تھے, اس کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا, جو انتہائی افسوسناک ہے کہ جس طرح تاریخ میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, شاید ہی تاریخ میں. ہم دیکھیں, ہم اگر فلسطین کے ایشو پہ باہر نکلتے ہیں ہمارے پہ وہ پابندی ہے, ہم الیکشن مانگتے تھے ہمارے پہ وہ بغاوت کے پرچے, غداری کے پرچے, ہم عمران خان صاحب کی سالگرہ پہ اگر قرآن خوانی رکھتے تھے ہمارے پہ وہ پابندی. یعنی یہ تحفظات آپ کے جو ہے یہ دور کیسے ہوں گے, اس پر بات کرتے ہیں. اخوندزادہ چٹان صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں اسی بات پہ. اخوندزادہ صاحب آپ فرمائیے گا, اسد قیصر صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے, اور پھر جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے آپ اس کو الیکشن نہیں سلیکشن کہتے تھے, تو اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, وہ الیکشن ہے یا وہ بھی سلیکشن ہے؟ دیکھیے جی 2018 میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو سلیکشن کے بھی آگے ایک قدم کوئی ایک چیز جو ہوا تھا. اور میرا بھائی جو کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی آپ لوگ تو خوش قسمت ہے کہ آپ لوگ کرنل شیر خان کا مجسمہ گرا کے میجر عزیز بھٹی کی تصویر کی توہین کر کے قائد اعظم کے گھر کو جلا کی پھر بھی عدالت میں آپ لوگوں کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کو تو ایسی بھی ضمانتیں ملتے ہیں کہ مل گئی کہ آپ کو اس کیسوں میں بھی ضمانت ہے, آپ کو اگر یاد نہیں ہے ان کیسوں میں ضمانت مل گئی, اور فلانا تاریخ تک اگر آپ کی کوئی اور بھی غلطی ہو جائے یا آپ پہ اور کوئی مقدمہ بن جائے تو اس میں بھی آپ کو ہے. ہم تو 90 دن ریمانڈ میں پڑھتے تھے. اسد قیصر کو کل پکڑا ہے, آج عدالت کے سامنے پیش کیا ہے, ہم کو 90 دن ریمانڈ پہ رکھتے تھے. آج پریال کو عید کے رات نہیں اخوندزادہ صاحب, اگر وہ غلط تھا تو کیا یہ بھی غلط نہیں؟ ایک بات سنیں, جس طرح آپ دوسروں کو سنتے ہیں اور جس طرح امتیاز صاحب آپ دوسروں کو ٹائم دیتے ہیں اتنا میرا بھی حق بنتے ہیں. جی آپ نے میرے بھائی کو کس طرح سے سنا, مجھے بھی اس طریقے سے آپ سنیں, پھر اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے تو جی فرمایا. تو مریم نواز کو باپ کے سامنے گرفتار کر دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں, لیکن یہ ریت کی دیوار ثابت ہو گئی. ورنہ خورشید شاہ جیل میں, زرداری صاحب جیل میں, شہباز شریف جیل میں, مریم نواز جیل میں, یعنی کس کا نام لے لو, حسن اقبال کا نام لے لو, کون, لیکن ہم نے پریس کانفرنس یہ نہیں کی. یہ لوگ تو ایان علی سے بھی کمزور لوگ نکلے. میرے ساتھ جہاد میں ایک آفیسر جا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ایان علی پہ ہمیں انٹیریئر منسٹر کی طرف سے اور وزیر دفاع کی طرف سے دباؤ تھا کہ ان سے بیان لے لے, اور ان جوان کے بچی نے کہا کہ بھائی میں کیوں جھوٹ بیان کہوں. یہ تو ان لوگوں میں تپڑ نہیں ہے, ایک مہینے کے لیے ایک چلی کے لیے اندر جاتے ہیں, باہر آ کے پریس کانفرنس سے کرتے ہیں, ورنہ ہم ان مراحل سے نہیں گزرے ہیں. تو اخوندزادہ صاحب سوال پھر یہاں پہ یہی ہے نا, سوال پھر یہاں پہ یہی ہے, ہمیں کسی بندے نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے. اچھا سوال پھر یہی ہے اخوندزادہ صاحب کہ کیا اس وقت یہ غلط تھا, اس وقت یہ غلط تھا اور آج یہ صحیح ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہم عدالتوں سے جا کے ہم نے اپنی عدالتوں میں کیسے لڑے ہیں, اور عدالتوں نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی. یہ لوگ بھی رونا دھونا چھوڑتے جا کے عدالتوں کے سامنے پیش ہو جائے. ان کو تو دیسی مرغی بھی مل رہا ہے, ان کو تو بکرے کا ران بھی مل رہا ہے, ان کو تو جیل میں جم بھی دیا ہے,
ان کو تو واقعی نے جگہ بھی دیا ہے. یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں پنکی نکال دوں گا. یہ تو کہہ رہا تھا کہ کیا عام قیدیوں کو جس طرح کھانا ملتے ہیں اس طرح زرداری کو بھی ملنا چاہیے, اس طرح شہباز شریف کو بھی ملنا چاہیے, اس طرح کیا دوسرے لوگوں کو ایئر کنڈیشن لگا ہے, کیا دوسرے لوگوں ٹھیک ہے, ٹی وی لگا. ٹھیک ہے, خوش قسمت لوگ ہیں. انتقام تو وہی تھا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. آپ کے ساتھ کیا انتقام ہوا ہے؟ آپ تو وہاں بھی لاٹ لیتے, ادھر بھی لاٹ لیتے, آپ تو باہر بھی لاٹ لیتے, آج جیل میں بھی آپ لاٹ لے ہیں. آپ کو تو جو مراد ملے ہیں اس کا تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. 90 ٹھیک ہے اخوذ نظر صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل پوائنٹ آ گیا. میں حسن رضا پاشا صاحب سے بالکل یہی بات ان سے بھی جان لیتا ہوں. ہم برداشت کر رہے تھے. حسن صاحب آپ یہ فرمائیے گا, پاکستانی سیاست کے اندر ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب ایک دور کے اندر ایک کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے دور کے اندر اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. اگر وہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے وہ غلط ہے. یہ جو ایک پورا کانسیپٹ ہے یا یہ جو ایک پورا بیانیہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, تمام جماعتیں کر رہی ہیں. پچھلا الیکشن تھا اس پر بہت تنقید کی گئی 2018 کی. آج پیپلز پارٹی بھی یہ موقف رکھتی ہے کہ ایک بار پھر سے 2018 کو دہرایا جا رہا ہے. تو پاکستانی سیاسی صورتحال تو پھر 5-6 سال بعد نہیں بدلی, وہاں پر ہی ہے. بالکل 5 سال کی کیا بات ہے. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں, اور ایک وقت گزر جاتا ہے, اپوزیشن میں رہتے ہیں, ہر چیز ہم چیختے چلاتے ہیں, زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے پہ بات کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہر چیز بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ چونکہ پہلے ایسا ہوا ہے تو اس طرح یہ اب جو ہے وہ جائز ہے. آپ کو میں بتا دوں اپنا پرسنل مشاہدہ کہ پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے قلعے بھی کاٹے, شاہی قلعے میں وہ رہے, ان کے ناخن اتارے گئے, وہ ابھی تک ان کے ناخن نہیں ہیں, اور انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب وہ مرے تو پارٹی کے پرچم میں ان کے جو ہے ان کی میت کو دفنایا گیا. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. لیکن سیاسی پارٹیاں بالکل کمٹڈ ہوتی ہے, لیکن حسن صاحب یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کسی نہ کسی ایک کو آ کے تو بریک لگانی ہوگی. میں ہر پارٹی سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں آپ ایک لائن کھینچیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس کو بتائیں کہ جناب یہاں تک ہم برداشت کریں گے, اس سے آگے آپ کا کردار ختم ہے. ان کو انوائٹ کرتے ہیں, چھوڑیں اس بات کو. وزیر اعظم بنتا ہے 3 یا 4 ووٹوں کے فرق سے وزیر اعظم بن جاتا ہے, جی 176 ووٹ لے کے وزیر اعظم بن گیا. اور جب آرمی چیف کی جو ہے وہ آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے تو ساری پارٹیاں مل کے سارے کے سارے ممبر اس کے حق میں بول جاتے. کمال ہو گئی ہے. یہ کسی پارٹی کو احساس نہیں ہوا کہ ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, یعنی ہر پارٹی کو انٹرنل احتساب کرنا چاہیے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک کے بعد واپس آتے بات کرتے ہیں کہ جو دائروں کے گرد یہ سیاست گھوم رہی ہے اس پر مزید پاکستان میں مستقبل کیا ہے اس کا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو اب الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی گئی ہے اس پر آئینی اور قانونی طور پر اختلافات یا اپنی رائے موجود ہے, لیکن اب کیونکہ انتخابات کی تاریخ اناؤنس کر دی گئی ہے تو اب تمام سیاسی پارٹیاں اپنے ووٹر کو قائل کرنے کے لیے سیاسی مہم کا آغاز کر بھی چکی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. علی اعجاز بھٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ سوال بڑا اہم ہے, کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پابند سلاسل ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کون کرے گا؟ جلسے جلوس کیے جائیں گے تو وہاں پر خطابات کون کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ملاقاتیں بھی کری, ہم نے دیکھا کے پی کے اندر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ملاقات کی, ان سے ملاقات کی, اور اس سے پہلے بھی ان کے رابطے جاری تھے. تو کیا اتحادی ڈھونڈ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے ساتھ الیکشن میں؟ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی سروے ہوتا ہے, چاہے وہ غیر ملکی ہے یا ملکی ہے یا صوبائی ہے یا زرعی ہے, تو اس میں مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. ہمارے دشمن بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سروے کرواتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے.
سوال یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ایک فیلڈ دی جائے، ہمارے کور کمیٹی یہ فیصلے کرتی ہے اور سارے فیصلے وہی کر رہی ہے. باقی رہی بات آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل ڈائیلاگ ہمارے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے سارے اداروں سے بھی، الیکشن کمیشن سے بھی اور باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہم کرتے رہے ہیں اور کریں گے بھی، اور ہونے بھی چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن، سب کو موقع ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ریاست میں دو جو ہے وہ دستور چلائے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ نیب کا کردار دیکھ لیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو 9 مئی کو عدالت کے ہاتھے میں شیشے توڑ کے، عدالتی دروازے توڑ کے گرفتار کیا گیا. کس طرح دوسری طرف عدالت میں وہی نیب بیانات دیتی ہے کہ جی بالکل ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے. جو لندن سے آئے تھے نواز شریف صاحب، ان کی ہمیں کسی صورت گرفتاری نہیں چاہیے. تو پاشا صاحب ابھی بریک سے پہلے جو بات کہہ رہے تھے، بالکل ممبر پاکستان باہر ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا اور آئینی حدود میں رہ کے فیصلے کرنے ہوں گے. سب کو برابر کی سطح کا پہ موقع ٹریٹ ملنا کرنا چاہیے. ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن علی اعجاز بھٹو صاحب سوال وہی ہے کہ لیڈ کون کرے گا؟ لیڈ کور کمیٹی کرے گی. بالکل خان صاحب نے تمام فیصلے سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز کیسز ہیں. اگر ایک ہی دن میں تمام فیصلے کیے جائیں، دیکھیں عمران خان صاحب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست کا لاڈلا ہے. جس طرح ریاست کے لاڈلے کو آپ نے دیکھا کہ تمام اداروں نے، امیگریشن نے، ایف آئی اے نے، پولیس نے اور سب اداروں نے کس طرح پروٹوکول دیا، کس طرح دبئی میں بیٹھ کے ان کی ضمانت بھی ہو گئی، کس طرح دبئی میں بیٹھ کے ان کو انصاف بھی مل گیا، 420 سیکنڈ میں ان کی ضمانت دے دی گئی. اور ان کی تمام اپیلیں، جنہوں نیب کے کیسز میں ان کی اپیلیں بھی خارج ہو چکی تھی، ان کی ضمانتیں بھی خارج ہو چکی تھی، ان کی اپیلیں بھی بحال ہو گئیں، تمام کیسز بھی لگ گئے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز ہیں جن میں ہمیں ایک مہینوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ان کے کیسز میں ضمانت کے فیصلے بھی ٹھیک ہے. یہ اعتراضات کبھی ان کو آپ سے تھے، آج یہ شکوے آپ کے ان سے ہیں. یہ ایسا ہی ہے. وہ پہلے آپ سے یہ شکوے کرتے ہوتے تھے. اخوانزادہ شیطان صاحب یہ فرمائیے گا، ایک طرف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں جو جیل میں ہیں، دوسری طرف نواز شریف ہیں جو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا آنے والے الیکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ پھر تمام پارٹیوں کے سربراہان کو، جو قائدین ہیں یا جو چیئرمین ہیں، ان کو حصہ لینا چاہیے الیکشن میں. دیکھیے، ایک تو میں پہلے جو بات آپ لوگوں نے کی انتقام کی، میں اس کا ایک وضاحت مختصر سا کروں جی کہ 2008 سے 2013 تک ہماری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بھی ایسا قیدی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے خلاف ہم نے کوئی انتقامی کارروائی کی ہے یا نیب کے ذریعے گرفتار کیا ہے یا کسی کے پارٹی کو نیب کے ذریعے جو ہے توڑا ہے. باقی سب کے سب قانون کے مطابق کرنا چاہیے. جس کو جیل بھیجنا چاہیے قانون کے مطابق، اس کو جیل میں بند کرنا چاہیے. جو قانون کے مطابق باہر آنا چاہیے اس کو قانون کے مطابق باہر لانا چاہیے. جو رہ گئے الیکشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں الیکشن ضروری نہیں ہے. اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہے. الیکشن تو 2018 میں ہم نے کیا، تو کیا ان کے ملک کے مسائل حل ہو گئے؟ اس ملک میں ایک طوفان آ گیا، ادارے تباہ ہو گئی، کرپشن کا طوفان آ گیا، بدتمیزی کا طوفان آ گیا، ایک تباہی سے پاکستان کا سامنا کرنا پڑا. اس ملک میں الیکشن ضروری ہے، لیکن صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن، ان پر کیا اعتراضات ہیں؟ کوئی تحفظات ہیں آپ کے؟ جی بالکل ہمارے تحفظات ہیں. آپ پنجاب کی حکومت کو دیکھ لیں، وہ لگتا نہیں ہے کہ نگران حکومت ہے. پنجاب کی حکومت کے تو جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ آپ کی نومینی ہے اخوانزادہ صاحب. نہیں جی، ہمارا کوئی نامنی نہیں ہے. وہ جس کا ہے، نقوی صاحب زرداری صاحب کی نومینی نہیں تھے؟ نہیں جی، وہاں پہ ہمارا حق ہی نہیں تھا. وہاں پہ تو ہماری 4-5 امتیاز تھے. یہ تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کام تھا. یہ تو جو وہاں پہ نگران حکومت بنے مسلم لیگ نون کے مجلس سے بنائے، لیکن وہاں پہ آپ اتحادی تھے اس وقت، اس لیے آپ نے نام کیا تھا. ہمارا نامی نہیں ہو، آپ کا نامی نہیں ہو، لیکن چلے گا تو آئین کے مطابق نا. کام تو آئین اور قانون کے مطابق کرے گا. پنجاب کا حکومت لگتا نہیں ہے کہ یہ نگران حکومت ہے. وہ یوں لگتا ہے جیسے منتخب حکومت ہے. وہ پوسٹنگ، ٹرانسفر، ڈیولپمنٹ کام سارے دڑا دڑ کر رہی ہے. کے پی کے میں آپ آ کے دیکھ لیں، وہاں پہ جو حکومت ہے، وہاں پہ جو گورنر ہے، وہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے منتخب حکومتیں ہیں. سندھ میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ سیلاب زدگان کے جو تباہ اور برباد ہو گئی تھے سیلابوں میں، جن کے گار بار سب کچھ ختم ہو گئی تھی.
इनके काम की भी वहाँ पे पाबंदी लगाए। फिर आप यहाँ मरकजी काबीना में देख ले, अगर यहाँ पे फवाद हसन फवाद जैसा बंदा हो तो कौन इसको समझेगा कि ये एक गैर जानिबदार और निगरान काबीना है। तो सारा सब कुछ एक जैसा नहीं हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि सारे लीडरान को इलेक्शन में आने दे। अगर किसी को ने कोई जुर्म किया है, उसको अदालतों के मुताबिक कोई सजा मिल रही है या सजा मिली है, तो मुजरिम को तो आप इलेक्शन तो चेयरमैन पीटीआई या नवाज शरीफ, आपको लगता है कि दोनों मुजरिम है या दोनों में से कोई एक मुजरिम है? देखिए जी, दोनों को अदालतों से सजाएं हुई हैं। जब तक दोनों को अदालतों से सजाएं माफ नहीं हो जाती या अपनी सजाओं का टाइम पूरा नहीं हो जाता, तो मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगर अदालत ये फैसला करे और इनकी सजाओं को खत्म करे तो फिर वो आ सकते हैं, फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए और इस मुल्क के मसाइल के लिए जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुल्क के मसाइल के लिए जरूरी है कि तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सकें। हसन रजा साहब को शामिल करते हैं। हसन साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि अब इंतखाबात की तारीख आ गई है, हल्काबंदियां हो गई हैं, अब मामला तेजी से आगे बढ़ेंगे और पूरा स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा, तो आपको लगता है कि इन 1-1.5 माह के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जानिब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, ये दोनों कानूनी मुकदमात से बाहर आ जाएंगे? हाँ, देखें, कानूनी मुकदमात अगर तो रूटीन में चले तो जिस तरह एक आम शहरी को जिस तरह मुकदमात का सामना करना पड़ता है, फिर तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन दोनों साइड पे इंतहा है। एक साइड पे मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनके कायद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल और वो सब कुछ दिया जा रहा है, तो हर चीज जो है नजर आ रही है कि वो शायद बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और इधर से कुछ मुकदमात में वो किया जा रहा है, जल्दबाजी भी की जा रही है, और हमने देखा कि डिफेंस एविडेंस पेश करने का हुक्म दे के भी फिर उससे नहीं की गई और उनको सजा दे दी गई। इसमें भी हमें उजलत नजर आई और ये नजर आया कि ये डिटरमिन थे कि उन्होंने सजा देनी थी। तो हम ये समझते हैं कि जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये दायरों का जो सफर हम कर रहे हैं उसी के ही एक नए दायरे में दाखिल हो गए। वही लोग जो कल नवाज शरीफ साहब को के खिलाफ पेश होते थे और कहते थे कि इनको कोई राइट नहीं है, ये नहीं जा सकते, कि ये इधर बेल नहीं हो सकती, बरी नहीं हो सकते, उनको वही कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है। और उस दौर के जो 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 अभी और साथ ही खान साहब के हवाले से वो वही सख्ती नजर आ रही है जो कभी नवाज शरीफ साहब के लिए थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा अदालती निज़ाम बहरहाल कोई इतनी काबिल फख्र कारकर्दगी नहीं ठीक है। है। यानी आपको लगता है कि मैं एक बात कि हुकूमतें चेंज होने के बाद अदालतों का माइंड सेट क्यों चेंज होता है, दिस इज मेन क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये जो मामला हैं ये खुश असलूबी से तभी जा सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ हसन साहब हमें जाना है, वापस आकर फिर इस पर बात करते हैं और फिर ये भी बात करेंगे कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या एजेंडा लेकर ये तमाम सियासी जमातें आवाम के पास जाएंगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करेंगे कुछ सियासी बयानिए के हवाले से, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या लग रहा है कि इस बार क्या कोई ऐसी सियासी जमात है पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो 2/3 मेजॉरिटी ले सकती है या फिर हमें मखलूत हुकूमत देखने को मिलेगी। अली एजाज भुट्टो साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बिल्कुल कहते हैं सर्वे में आपकी जमात टॉप पर आती है, लेकिन जो भी हुकूमत बनेगी वो इलेक्शन से बनेगी और उसमें जो रिज़ल्ट होंगे उनसे बनेगी और जो नॉमिनीज़ आपकी होंगी जो इलेक्शन में खड़े होंगे उनसे ये हुकूमत बनेगी। तो आपको क्या लगता है, कता नज़र इसके कि अब वो हालात नहीं रहे जो पहले आपकी पार्टी के लिए हालात थे? देखिए, हमारे पास हर जगह पे उम्मीदवार मौजूद हैं, हर हलके में 7 से लेके 10 तक 11 तक हमारे पास उम्मीदवार मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हमारे तमाम उम्मीदवार जीतेंगे। हम
پورے پاکستان میں اعجاز بھٹو صاحب، لیکن جو آلریڈی آپ کی پارٹی میں تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے متبادل ہمارے ہر حلقے میں ہمارے پاس ابھی 5 سے 6 امیدوار موجود ہیں. ابھی تو ہمیں ٹکٹوں کا جب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، بڑے مشکل فیصلے ہوں گے، سارے امیدوار ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. تو حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس جو بیانیہ ہمارا تو بیانیہ صرف یہ ہے کہ آنے والے الیکشن رول آف لا پہ ہونے چاہیے. جو رول آف لا کی پاکستان میں کنڈیشن ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. جس طرح چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہر جگہ، لیکن رول آف لا کے بغیر آپ غیر ملکی انویسٹمنٹ پاکستان میں کسی صورت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، لیکن عدالتوں کا جو اعجاز بھٹو صاحب یہ فرمائیے کہ 2018 میں آپ فل پاور کے ساتھ آئے تھے، تب بھی 2/3 اکثریت نہیں لے سکے. اب تو آپ کی پارٹی میں تقریباً 90% لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تحریک استحکام میں کچھ لوگ چلے گئے ہیں، یا کچھ ہماری 2018 سے مقبولیت کہیں زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2018 میں جن حلقوں سے ہم ہارے تھے وہ بھی سیٹیں ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ واضح اکثریت سے حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے. احمد سعدہ چٹان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں 2018 کی نسبت کس بنیاد پر اضافہ ہوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے اضافہ ہوا ہے؟ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ 2018 میں کامیاب ہوئی، حکومت بنائی، وہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگی اس الیکشن میں؟ دیکھیے جی، اگر آپ سروے کی بات کریں، ٹویٹر کی بات کریں اور فیس بک پہ بات کریں، تو یہ تو جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے تو ملتان میں بھی ہم 6 نمبر پہ تھے، کراچی کے حلقے کی بھی ہم 6 نمبر پہ تھے، لیکن جب الیکشن ہوا تو دونوں حلقوں سے ہم جیت گئی. اگر آپ ٹویٹر اور سروے اور فیس بک پہ بات کریں تو بلدیاتی الیکشن میں ہم جو تھے 6 نمبر پہ آ رہے تھے. وہاں سے پی ٹی آئی کے 14 MNAs تھے اور 24 ان کے MPAs تھے، لیکن جب الیکشن ہوا تو الیکشن ہم بھاری اکثریت سے جیت گئی. دوسرے نمبر پہ جو جماعت اسلامی والے آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2024 میں جو 8 فروری کو الیکشن ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا، لیکن مجھے یہ پکا یقین ہے کہ اس ملک میں جب صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا سب سے پہلا چوائس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ہم نے کام کیا ہے. آج بھی دیکھ لے، چاروں صوبوں کے حالات دیکھ لے، پختونخوا کے حالات دیکھ لے، پنجاب کے دیکھ لے، بلوچستان کے دیکھ لے، اور جا کے سندھ میں ہیلتھ کے حالات دیکھ لے، ایجوکیشن کے حالات دیکھ لے، سڑکوں کے حالات دیکھ لے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب صاف اور شفاف الیکشن ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی باری اکثریت. احمد زادہ چٹان صاحب، کچھ افواہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، گردش کر رہی ہیں کہ شاید جو زیادہ ووٹ لے گی ان کا وزیر اعظم ہوگا اور جو اس سے کم ووٹ لے گی ان کا صدر ہوگا، کوئی مخلوط حکومت بنے گی. آپ لوگ بھی کیا کوئی اتحادی بنا رہے ہیں؟ آپ کی بھی میٹنگز وغیرہ کو دیگر پارٹی سے چل رہی ہیں اگلے الیکشن کو لے کر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مخلوط حکومت ایک بار پھر سے بنے گی؟ دیکھیے جی، یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ مخلوط حکومت بنتی ہے یا ایک پارٹی کو اتنا مینڈیٹ ملتا ہے. لیکن الیکشن یعنی آپ یہ واضح ہیں کہ اگر آپ کو میجورٹی نہیں بھی ملتی تو آپ حکومت کا حصہ ہو جائیں گے مخلوط حکومت کی صورت پہ، آپ اپوزیشن پہ نہیں بیٹھیں گے؟ دیکھیے جی، ہم پھر وہ دیکھیں گے کہ ملک کے لیے، عوام کے لیے کیا بہتر ہے. کیا ہم حکومت کے ساتھ مل کے یہ عوام اور ملک کے لیے بہتر ہے، یا ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اور اپوزیشن کا کردار ادا کر کے، کیونکہ اپوزیشن کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اپوزیشن کا کردار بھی حکومت سے کوئی کم کردار نہیں ہے. اور ہم نے اس ملک میں اپوزیشن بھی کیا ہے، ہم نے اقتدار بھی کیا ہے، ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی شامل کیا ہے. مختلف ٹائم پہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہوئی ہے. اور یہ سب کچھ ہم کریں گے تو ملک کے مفاد کے لیے کریں گے، عوام کے مفاد کے لیے کریں گے، پاکستان کے معیشت کے لیے کریں گے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت بنے گا اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس ملک میں معیشت پہ ایک اس طرح کی پالیسی بنائے کہ جس میں چاہے اپوزیشن میں ہو، حکومت میں ہو، تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے لے اور یہ فیصلہ کرے ہم پاکستان کی سیاسی لوگ کہ آئندہ کے لیے معیشت کا جو پالیسی ہے اس کو ہم تسلسل رکھیں گے، چاہے حکومت کا جس کا بھی ہو، لیکن یہ معیشت کا جو ہمارا پالیسی ہے اس کو ہم توڑیں گے نہیں، اس کا تسلسل ہم جاری رکھیں گے. یہ ناگزیر ہے پاکستان کے معیشت. اچھا حسن صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح اخوان زادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اگلی حکومت آئے اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ معیشت پر تمام لوگ مل بیٹھیں، یہ کب ممکن ہو پائے گا اور کس طرح ممکن ہو پائے گا کہ الیکشن ہونے سے پہلے تمام پارٹیز مل بیٹھیں اور ایک صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائے، تاکہ الیکشن سے پہلے وہ الزامات نہ لگیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور الیکشن کے بعد بھی الزامات نہ لگے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟
میرے پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پینلسٹ جو ہیں، کیونکہ میں تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، تو اگر میں کوئی بات کروں گا تو محسوس کریں گے. نہیں آپ بات کریں. کچھ عرصے سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں عدم برداشت کا کلچر بہت زیادہ آ گیا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح قومی لیڈرشپ کو جس طریقے سے وہ للکارتے رہے ہیں، جس طریقے سے نام بگاڑ کے لیتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے اور نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار تھا. آج آپ دیکھیں، میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت دیر کے بعد، بہت لیٹ ہوئے یہ کہ انہوں نے اب آ کے پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو ایکسیپٹ کیا اور ملنا شروع کیا، ملاقات کرنی شروع کی. یہ بہت پہلے یعنی دیر آئے درست آئے. ہاں، کرنا چاہیے. دیکھیں، مذاکرات کے بغیر بات نہیں بنتی، اور یہ جو عدم برداشت کا کلچر یہ لے کر آئے ہیں، یہ آئے تو انہوں نے 5-6 سالوں میں یہ لائے ہیں، لیکن اس کو جاتے جاتے پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس طرح فوری طور پہ جائے گا. آج کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. کسی سے سیاسی گفتگو کرے تو دست و گریبان ہو جاتے ہیں. برداشت نہیں ہے. اور یہ جو سروے کی بات کرتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ طوفان بدتمیزی ہے، یہی آپ دیکھ لیں کہ اسی کی وجہ سے یہ ساری اس سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوئی ہے. اس کو پازیٹیو لینے کے بجائے اس کے نیگیٹو استعمال کی وجہ سے ہماری جو پالیٹکس ہے وہ اتنی پلیوٹ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ہمیں اب ایک بردباری، ایک برداشت اور ایک دوسرے کو عزت دینے کا جو، اور ایک وقار کے ساتھ بات کرنے کا جو ایک طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی حسن صاحب، جو باتیں اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، حکومت میں آ کر وہ بالکل بدل جاتی ہے، اور حکومت میں بیٹھی ہوئی باتیں جو کرتی ہے پارٹی وہ اپوزیشن میں جا کر بالکل بدل جاتی ہے. جب تک میرے خیال سے جو بات آپ کریں کہ یہ رویہ درست نہیں ہوگا کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے بیانیاں ایک ہو، باتیں ایک ہو، تو پھر ہی معاملات شاید خوش اسلوبی سے اور تمام پارٹیز ایک پیج پر نظر آئیں گی، ایٹ لیسٹ جمہوریت کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ علی اعجاز بھٹو صاحب موجود تھے، اخوذ چٹان صاحب موجود تھے، اور حسن رضا پاشا صاحب موجود. مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.